बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं राशिद खान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। नाजरीन, इस टाइम हमारे साथ मौजूद है सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ NH-51 इस्लामाबाद जनाब जमशेद महबूब मुग़ल साहब। और आज जो कि बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से हम जमशेद साहब से बात करेंगे, जो कि ख़ुद भी UC 79 के जो चेयरमैनशिप का कैंडिडेट भी थे, और आज जो फैसला हुआ है उसके हवाले से बात करें। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जमशेद साहब, सबसे पहले तो आपका खुशामदीद कहते हैं जो आपके हमारे चैनल को टाइम देते हैं, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और दूसरी बात ये कि जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो बल्दियाती इलेक्शन इस्लामाबाद के हवाले से जो फैसला किया है, उसके बारे में आप क्या कमेंट करेंगे? सबसे पहले देखें जी, बात ये है, पहले तो हम जो हमारी अदलिया है, हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं, उनके जो भी फ़ैसला है उसको हम तस्लीम भी करते हैं और इंशाअल्लाह ताला उस पर हम हमारी जो पूरी पार्टी है उस पर पूरा उतरेंगे। लेकिन बात ये है कि ये यहाँ तक नौबत पहुँची क्यों है, ये देखना, असल में जो देखने वाली बात है ये है कि आज अगर हाई कोर्ट ने हमें पहले एक डेट दी 9 की, फिर आज 19 की डेट दे दी उन्होंने, तो यहाँ तक जो नौबत पहुँची है, ये जो मुस्लिम लीग नवाज़ है जो बार बार इलेक्शन से भाग रही है, बार बार इलेक्शन से भाग रही है, तो इन्होंने इलेक्शन कमीशन का सहारा लेते हुए जून में ये कह रहे हैं कि हमने 101 यूनियन कौंसिल पे इलेक्शन करवाना है, हल्काबंदियाँ करवानी है इसी साल जून में, 2022 में। और 2022 जून से लेके नवंबर दिसंबर में ये कहते हैं कि इसकी आबादी इतनी बढ़ गई है कि हम 125 यूनियन काउंसिलें करेंगे। तो ये जो इनका भागने का ये जो मंसूबा था, इन्होंने इलेक्शन कमीशन के साथ जो मिल के बनाया था, उसको उम्मीद तो अभी मैं बड़ा पर उम्मीद हूँ कि इंशाल्लाह ताला हाई कोर्ट ऑफ इस्लामाबाद जो है वो इस पे मेरिट पे फैसला करेगा और हमें ये इलेक्शन लाजमी करवाएगा, ताकि इनको आईना नज़र आए कि ये पूरे पाकिस्तान में जिस तरह ये इनका जो अशर हुआ है, अवाम ने जो इनका अशर किया है, इस्लामाबाद में भी इनका ऐसा ही अशर हो और ये सामने आए, इनको पता चले कि कैसे अवाम से जो अवाम की राय के बगैर जब कोई हुकूमत मसलत होती है तो उसका फिर क्या असर होता है। अच्छा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के जो कुछ साबिका MNA, क्योंकि यहाँ पे लोकल जो है ना 2-3 MNA हैं, वो जब भी कोई जलसे में, मैंने खुद उनका सुना है, मैं किसी का सुनी बात है, मैं खुद सुना है कि वो कहता है कहीं इलेक्शन हो या ना हो, UC 79 में मैं इलेक्शन कमीशन को हम रिक्वेस्ट करते हैं कि यहाँ इलेक्शन हो। ये क्या वजह है? देखें, ये एक सियासी नारा है उनका। अगर उनको इतना शौक है ना 79 UC में इलेक्शन कराने का, पहले तो वो पिछला जो 2018 का जनरल इलेक्शन का रिजल्ट है ना, वो ज़रा सामने रख लें, फिर उनको पता चले कि 79 उस वक्त 39 होती थी ये यूनियन काउंसिल, उससे अब 5 यूनियन काउंसिल हमारे में, उसका रिजल्ट सामने रख लें, इनको पता चलेगा। उसके अलावा अगर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है, अगर किसी भी प्लेटफॉर्म पे वो ये करना चाहते हैं 79, क्योंकि मुझे पता है कि उन्हें क्यों तकलीफ़ है, क्योंकि आपको शायद ये पता हो कि मलक इब्रार साहब 2018 का जो इलेक्शन था MNA का 61 से वो हार गए थे, N61 से उनका जो भाई थे वो PP से जो सूबाई असम्बली की नशिस्त थी उससे भी हार गए थे। अब उनके पास जो बचा कुछा था वो था 79 यूनियन काउंसिल की चेयरमैनशिप के लिए। तो चेयरमैनशिप के लिए जब उन्होंने, पहले तो उन्हें पता नहीं था कि उन्होंने जो 22 साल इस अवाम के साथ किया है, इस इलाके के लोगों के साथ, अपने घर का रोड डॉक्टर अमजद बनवा रहा है मुस्लिम लीग काफ के दौर में, उनका जो घर का रोड है सही। तो अब वो जो उन्होंने देखा हाल, जब वो ग्राउंड में उतरे, उन्हें पता चला कि अवाम ने जो उन्हें रिस्पॉन्स दिया कि अवाम तो उन्हें यहाँ से भी रिजेक्ट कर देगी, तो वो अब एक फेस सेविंग के लिए, क्योंकि आपको पता है कि सियासी तौर पे फेस सेविंग के लिए और तो उनके पास रास्ता था कोई नहीं, तो उन्होंने फेस सेविंग के लिए ये कहा है कि रख लें। तो मैं तो तैयार हूँ हर वक्त, मुझे तो जब कहेंगे, जो प्लेटफॉर्म नामजद करेंगे, जहाँ अवाम की कचहरी लगाएं, जहाँ भी लगाएं, मैं तो उनके साथ मुकाबले के लिए तैयार हूँ। अच्छा, एक क्वेश्चन और, ये बार बार महंगाई का जिक्र करते थे, आज जो है ना KP में आटे का जो तेला है ना वो 3100 प्लस का हो गया है, और इस्लामाबाद में भी 2600 कुछ का हो गया है। जो नॉर्मल गरीब लोग हैं उनको तो ये रोटी चाहिए होती है। रोटी आज का जो रेट है वो 25 है कि 30 रुपये का नान हो गया, इस तरह 20 रुपये की रोटी हो गई। पहले तो ये इनका जो पूरा PDM का प्लेटफॉर्म है, महंगाई जब वो 10 रुपये की रोटी थी और होते थे कि 8 रुपये में होनी चाहिए, 7 रुपये में होने चाहिए। अब ये क्यों नहीं कुछ बोल रहे? क्योंकि महंगाई इतनी उरूज पे है, गरीब लोग तो बस मरने को आ गए हैं, मर रहे हैं। देखें, चीज़ ये है कि ये जिस लेवल के लोग आपको कह रहे हैं ना कि UC 79 में इलेक्शन करवा दें, अब मैं इससे पहले ये समझता था कि चूँकि 2 दफ़ा मलक इब्रार साहब कौमी असम्बली में पहुँचे हैं, एक दफ़ा अंजम अकील साहब कौमी असम्बली में पहुँचे हैं, तो मैं ये समझ रहा था कि इनकी जो सोच होगी वो सोच होगी इनकी नेशनल लेवल की, कि हमारे जो मुल्क के जो हालात हैं उस लेवल की इनकी सोच होगी। लेकिन मुझे इतना अफसोस हुआ इन पे कि इनकी सोच तो नेशनल लेवल क्या, प्रोविंशियल लेवल क्या, इनको UC लेवल पे इनकी सोच है।
اور ہم نے یہ جو ہماری عوام ہے انہوں نے ان کو بھیج دیا تھا اسمبلیوں میں کہ وہاں جا کے یہ ملک کے وسیع تر مفاد کے لیے کوئی کام کریں گے, کوئی بات کریں گے. میرے خیال میں, میرے علم میں جو ابھی تک ہے کہ انہوں نے دو ٹینور جو ملک صاحب نے گزارے ہیں یا انجم وکیل صاحب نے جو ایک ٹینور گزارا ہے اسمبلی فلور پہ, تو میں نے ایسی کوئی بات سنی نہیں ہے کہ انہوں نے کی. شاید میرے علم میں نہ ہو, کسی نے کی ہو. تو اب یہ جو ملک کا جو حال کیا ہے, جو اشر کیا ہے, یہ جو رجیم چینج کے بعد جو ملک کا اشر ہوا ہے, آپ یقین کریں کہ جس وقت انہوں نے یہ رجیم چینج کا جو انہوں نے سازش کی اور جس طرح ایک بیرونی سازش کے ساتھ مل کے عمران خان کی حکومت کو گرایا, تو اس وقت جو معاشی حالات تھے ملک کے, اس وقت جو ریزرو تھے ہمارے ملک کے پاس پڑے ہوئے تھے, جس طرح ہماری اکانومی اوپر جا رہی تھی, جی ڈی پی ہمارا 6+ پہ جا رہا تھا, اور جس طرح سٹیبل تھی, پورے ملک کے حالات سٹیبل تھے, معاشی لحاظ سے سٹیبل تھے, سیکیورٹی لحاظ سے سٹیبل تھے, اور تقریباً سیاسی لحاظ سے بھی اب جتنا بھی تھا وہ سٹیبل تھے. لیکن کیا ہوتا ہے, 9 اپریل کو رجیم چینج ہوتا ہے, نئی گورنمنٹ ہم پہ مسلط کر دی جاتی ہے. آج وہ جو ریزرو تھے وہ $4 ارب کے قریب پہنچ چکے ہیں. آج وہ $4 ارب وہ بھی ہم نے جو دوست ممالک سے لیے ہوئے ہیں وہ رہ گئے ہیں ہمارے پاس, ان سے بھی کم پڑ گئے ہیں. آپ کی ایل سی نہیں کھل سکتی جب آپ کے پورٹ پہ کوئی امپورٹ کیا ہوا مال پڑا ہوا ہے, کوئی خورد و نوش کی کوئی چیزیں پڑی ہوئی ہیں, آپ ایل سی نہیں کھول سکتے. آج آپ کی ٹیکسٹائل ساری بند ہو چکی ہے فیصل آباد میں, جہاں پہ لیبر نہیں ملتی تھی. ایک وہ دور تھا کہ باوجود کرونا کے جو عمران خان صاحب نے جو انیشیٹو لیا تھا, جس طرح انہوں نے انڈسٹری کو چلایا تھا, تو لیبر نہیں ملتی تھی وہاں پہ ان کو کہ اس طرح ٹیکسٹائل چاہیے. لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے. اب دیکھیں وہ لوگ جتنے خان صاحب نے کمٹمنٹ کی تھی کہ میں 1 کروڑ نوکریاں دوں گا 3 سالوں میں, ان کی رپورٹ ہے, اس رپورٹ کے تحت 3 سال باوجود کرونا کے 55 لاکھ نوکریاں کریٹ ہوئی ہیں. یہ ان کی باوجود کرونا کے, باوجود کرونا کے. تو یہ تو جس طرح خان نے پناہ گاہیں چلائیں, لنگر خانے چلائے, احساس پروگرام دیا, سیل سہولت کارڈ دیا, یہ جو عوام کی جو بنیادی چیزیں تھیں, آج میں غریب کو دیکھتا ہوں, آپ یقین کریں کہ اتنا دکھ ہوتا ہے. کل سے آپ بھی دیکھیں سوشل میڈیا پہ جو ایک آٹے کی تھیلے کے لیے ایک شخص کی جان چلی گئی, جس کی بیٹی کی کل شادی تھی, اس کی جان چلی گئی آٹے کی تھیلی سستا لینے کے لیے. تو اب لوگوں کو انہوں نے اس اشر کر دیا. ان کی تو جو پراپرٹیز ہیں یا ان کی جو دولت ہے وہ تو ڈالروں میں پڑی ہوئی ہے. جیسے جیسے پاکستان نیچے جائے گا ڈالر اوپر جائے گا, ان کی پراپرٹی اوپر جائے گی. اس پہ تو انہیں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ یہ جو مشن تھا ایک پاکستان مخالف دنیا کا, وہ کامیاب ہوا, اور اس کے جو مورے بنے یہ ہمارے چند جو بکنے والے, جو ہمارے ناسور ہیں اس معاشرے کا, یہ جو لوگ تھے, انہوں نے ہمارے ملک کے غریب کا جینا 2 بار کر دیا ہے. آج وہی غریب جو ہے وہ آٹے کی تھیلی کو ترس رہا ہے. وہ سستی اشیاء جو اس وقت اس کو ملتی تھیں, جو پیکیجز ملتے تھے کھانے پینے کی چیزوں پہ, وہ ختم ہو چکے ہیں. احساس پروگرام انہوں نے ختم کر دیا. لنگر خانے انہوں نے ختم. لنگر خانہ کس کے لیے تھا؟ غریب کے لیے. ایک غریب جا کے اس کو دن کو اپنی کوئی دیہڑی لگاتا تھا 1000-1200 روپے کی, اور اس کا جو کھانے پینے کا خرچہ تھا وہ لنگر خانے سے لے لیتا تھا, رہتا وہاں تھا, وہ اپنی فیملی کا کفالت کر رہا تھا, پیچھے وہ بھیج دیتا تھا, وہ اس کی سیونگ ہوتی. وہ انہوں نے مذاق اڑایا عمران خان کا کہ یہ لنگر خانے کھول دیے. آج وہ غریب جو ہیں, یقین کریں کہ آپ کسی چوک چوراہے میں جا کے دیکھیں کہ وہ غریب ان کو جو بددعائیں دے رہے ہیں, جس طرح وہ ان کو ہاتھ اٹھا کے جولیاں اٹھا کے بددعائیں دیتے ہیں کہ ہم تو بڑے پچھلی سردیوں میں وہ بڑے سکون کی نیند, بڑے آرام سے شٹر کے نیچے بیٹھے تھے, آج وہ کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ چیزیں تھیں. ان کی جو سوچ ہے وہ ذاتی مفاد ہے, جبکہ عمران خان نے جو پاکستان کے بارے میں سوچا تھا اس کو روک دیا گیا. اور یہ افسوس کی بات ہے کہ جو انٹرنیشنل جو ایجنڈا تھا اس پہ انہوں نے کام کیا. یہ دیکھ لینا, یہ بھاگ جائیں گے سارے, کچھ دنوں کی بات ہے. نہیں ان کا تو سر ایک چیز ہم نے ویسے آبزرو کیا ہے کہ ایک ہی پاکستان مسلم لیگ نواز کا ایک ہی بندہ پاکستان میں جس کے پاس وزارت ہے, باقی تو سارے باہر ہیں. نہیں دیکھیں آپ, یہ پیچھے 35 سال چلے جائیں نا, 35 سال سے آپ دیکھیں کہ جب حکومت آتی ہے یہ پاکستان میں ہوتے ہیں, ان کی عیدیں جو ہیں وہ لندن میں ہیں, ان کے بچے لندن میں ہیں, ان کے کاروبار لندن میں ہیں, ان کی جناب غمی خوشی جو ہے وہ لندن میں ہے. مریم نواز صاحبہ کے بیٹے کی شادی لندن میں پہلے ہوئی. اچھا, یہ جتنی بھی یہ آتے ہیں پاکستان میں حکومت کرنے کے لیے, اور جیسے ہی حکومت سے باہر جاتے ہیں یہ ملک سے بھاگ جاتے ہیں. کبھی NRO-1 لے کے بھاگ جاتے ہیں, کبھی NRO-2 لے کے بھاگ جاتے ہیں, اور اس ملک کو انہوں نے. اچھا ایک چیز میں آپ کو آخر میں, کیونکہ آپ کا پروگرام لمبا ہو گیا, میں ایک چیز بڑی واضح ہے, میں ہر جگہ یہ بات کرتا ہوں کہ ان 30-35 سالوں میں جو سیاستدان ہیں, جو پاکستان کے سیاستدان ہیں کسی بھی پارٹی سے ہیں, میں سب پارٹیوں میں کو اس میں شامل کرتا ہوں,
آپ ایک سیاستدان کے اثاثے لے لیں جو اس کے ایم این اے یا ایم پی اے بننے سے پہلے کے تھے، جو آج اس کے اثاثے ہیں کوئی منسٹر بننے پہ، جو ایم این اے ایم پی اے، جو اس نے جائیدادیں بنائی ہیں، جو جی اس نے بینک اپنے جو بینک کے اندر جو اس نے پیسہ جمع کروایا ہے، جو اس نے بیرون ملک جو جائیدادیں خریدی ہیں، یہ ساری چیزیں اکٹھی کریں، اس کا وہ جو سٹارٹ ہے وہ اکٹھا کریں، اس میں وہ ٹریل دے دے، اس منی ٹریل اپنی دے اور سورس آف انکم دے کہ اس نے کیسے یہ پیسہ کمایا ہے، آپ کو سارا الگ پتہ چلے جائے گا کہ یہ ملک کو لوٹا کیسے ہے انہوں نے۔ ایک ہزاروں کی تنخواہ لینے والے لوگ آج اربوں روپے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، بالکل وہ میرا اور آپ کے ٹیکسز کا پیسہ ہے، وہ کسی کے باپ کا پیسہ نہیں ہے۔ اس میں چاہے کوئی پی ٹی آئی کا بھی آتا ہے، چاہے کوئی بھی آتا ہے کسی کسی بھی پارٹی پارٹی سے، کا اس پہ ایک جب تک نہیں ہوگا، اس کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی، کوئی ایسا نظام نہیں ہوگا احتساب کا، پاکستان بس اللہ تعالیٰ دعا کریں، میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے لیے اچھا، بہتر آخر میں ایک اور چیز پوچھنا ہے، ملک صاحب نے آپ کے پارٹی پہ بہت بڑا الزام لگایا ہے، آپ کو شاید معلوم نہیں ہوگا، ملک صاحب کہہ رہے تھے کہ مجھے آفر آیا تھا کہ بھئی آپ پی ٹی آئی میں شامل ہو جائیں، آپ کو ہم فیڈرل منسٹر لگائیں گے، کیونکہ پچھلے ٹینور میں تو کوئی منسٹری تو میرے خیال میں کوئی نہیں ملی تھی۔ دیکھیں جو ملک صاحب کے لیے منسٹری کی سب سے بڑا چانس تھا نا، جی یہ جب گورنمنٹ بنی ہے نا ابھی، ہوں یہ جو رجیم چینج کے بعد جو ابھی 76 مشیر اور وزیر بیٹھے ہوئے ہیں، جی تو ان 76 میں ایک 77 ملک صاحب بھی ہو جاتے تو میرے خیال میں زیادہ بہتر تھا۔ پی ٹی آئی میں تو جو منسٹر کا جو لیول ہے اور جو کوالیفیکیشن اس کے لیے ریکوائر ہے، میرے خیال میں اس پہ تو ملک صاحب پورے نہیں اترتے۔ صحیح اگر اس پہ یہ پورے اترے تو آ کے انہوں نے کام کیا، واقعی عوام کے لیے کوئی کام کیا، اگر یہ آنا چاہتے ہیں پی ٹی آئی میں، مجھے تو خیر آپ کے توسط سے یہ پتہ چلا ہے کہ انہیں کسی نے آفر کیا، اور مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ وہ کون بندہ ہے جس نے انہیں آفر کر دی ہے، تو ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ جہاں تک میرا تعلق ہے، میں اسلام آباد لیول تک تو مجھے کوئی بھی ایسی اپڈیٹ ہو تو پتہ ہوتا ہے، شاید پنڈی میں کسی نے ان کو آفر کی ہو، اگر اس نے آفر کی ہے تو میرے خیال میں خان کے نزدیک جو میرٹ ہے منسٹر لیول کا یا مشیر کا یا کوئی ایم این اے لیول کا، میرا نہیں خیال کہ ملک صاحب اس پہ پورے۔ اچھا، آخر میں جمشید بھی آپ کا بھی بہت ٹائم لے لیا، آخر میں آپ کیونکہ اسلام آباد کے عوام آپ کو دیکھے گی، تو پورے اسلام آباد کے آپ آن بھی ہیں جان بھی ہیں، پاکستان کے ایک ایسے کھلاڑی ہیں جو پورے اسلام آباد میں کھیلتے ہیں، نہ کہ صرف یو سی 79 یا این ایچ 54 میں، پورے اسلام آباد میں آپ کا نام بن چکا ہے، کیونکہ آپ کام کے حوالے سے جانے جاتے ہیں۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ اگر کسی نے کام کیا ہے تو کہتا ہے جمشید کا نام ہوگا، تو اس حوالے سے اسلام آباد کے عوام کو حوصلے کے لیے کوئی میسج؟ ضرور جی، میں اپنی جو میری اسلام آباد کی عوام ہے، میں انشاءاللہ تعالی جس طرح پہلے 3.5 سال پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ تھی، اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ میرا نام آتا ہے کہ ہر جگہ پہ کام کے لیے، تو اس کا کریڈٹ جو آتا ہے وہ اسد عمر صاحب کو جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے ہمیں فنڈز دیے تھے، ہمیں ہماری جو محرومیاں تھی خاص طور پہ دیہی علاقے کی، جو اسلام آباد کا دیہی علاقہ تھا، اس میں جو پچھلے 35 سال میں کام نہیں ہوئے وہ ابھی کام ہونے شروع ہوئے تھے، اور جو کیونکہ وہ فنڈز نہ دیتے تو میں شاید یہ کام کرانے کے اہل نہ ہوتا، تو میں نے یہ جو کام کرائے تھے، اور اس میں بہت ساری چیزیں رہ گئی ہیں ہماری جو ہم نے کام کرنے تھے۔ یہ 1.5 سال پہلے جو رجیم چینج ہوا اس کی وجہ سے ہمارے فنڈز بھی ابھی بھی جو ڈیولپمنٹ کے اکثر فنڈ لگ رہے ہیں وہ اسد عمر صاحب کے جو جاری کردہ فنڈ ہیں وہی لگ رہے ہیں۔ تو میں اپنی جو میری عوام ہے پورے اسلام آباد کی اور بالخصوص این ایچ 51 کی، میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور اس بات پہ شکریہ ادا کرتا ہوں یہ جو آج نون لیگ کی گورنمنٹ بھاگ رہی ہے، جو الیکشن کمیشن کا سہارا لیتی ہے، جو کورٹس کا سہارا لیتی ہے، جو کبھی اسمبلی سے میں نے ایک آفر کی تھی جی، میں ایک وہ بھی آپ کو بتا دوں، جی میں نے شروع میں نا جب یہ الیکشن کمپین شروع ہوئی تو میرے کے حوالے سے جی جو میری یونین کونسل ہے، میں نے اس کے حوالے سے ایک آفر کی تھی کہ یہ ہر اپنی جو کارنر میٹنگز تھی یا جلسہ تھا اس میں نعرہ لگاتے تھے کہ ہم نے میرے کو ماڈل ویلیج بنانا ہے، تو میں نے ایک آفر کی تھی کہ اگر میرے کو آپ ماڈل ویلیج بنا دیں گے تو میں تو الیکشن سے دستبردار ہو جاؤں گا، کیونکہ یہ تو بہت بڑا کام ہے، اگر آپ کر دیں تو میں حاضر ہوں۔ جی لیکن اگلے دن مجھے پتہ چلا کہ یہ چلے گئے کیبنٹ میں، انہوں نے جا کے کیبنٹ میں جناب ایک بل پاس کروایا کہ ہم 125 یونین کونسلیں کرائیں گے اور الیکشن ڈیلے ہونے چاہیے، پھر یہ چلے گئے اسمبلی میں، اور ایک ہفتے کے اندر کیبنٹ، اسمبلی اور سینٹ سب سے اپروو کروا لیا کہ نئی حلقہ بندیاں کروائیں گے اور اس پہ جا کے الیکشن کروائیں گے۔ تو وہ جو میں نے آفر کی تھی اگر اس پہ آپ چلے جاتے اور یہ کام کر دیتے تو آپ کو یہ دن ہی نہ دیکھنا پڑتا۔ تو میں عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس طرح عوام نے ہمارا پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ دیا، جس طرح ہمارے جتنے بھی کینڈیڈیٹس تھے، جس طرح آپ نے ان کی کمپین کی، یہ عوام کے بغیر ممکن نہیں تھا
کہ ہم اتنی بڑی کمپین کرتے، اور کیونکہ جو 15 کا الیکشن تھا اس میں دیہی بیلٹ میں ہماری بہت ساری کمزوریاں تھیں، اور اس وقت میں بڑے فخر سے یہ بات کرتا ہوں کہ 100 نہیں تو 95% سیٹس ہم جیت رہے تھے، یہ جو دیہی بیلٹ ہے ہماری جتنی اس میں جیت، اور شہر تو آپ کو پتہ ہے خان کا ہے، وہ تو خان کا نظریہ ہے، تو یہ ہم جیت رہے تھے۔ میں عوام کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور میں انشاءاللہ تعالی یہ میرا میسج ہے آپ کے لیے کہ جب بھی الیکشن ہو، یہ اب بھاگ نہیں سکیں گے، مجھے نہیں لگتا کہ یہ بھاگ جائیں گے۔ جب بھی الیکشن ہوتے ہیں، آج ہوتے ہیں، کل ہوتے ہیں، مہینے بعد ہوتے ہیں، جب بھی ہوتے ہیں، آپ نے ان کے ساتھ یہی کچھ کرنا ہے جو ان لوگوں نے پچھلے 9 مہینے میں آپ کے ساتھ کیا ہے، جو آپ کے منہ سے انہوں نے نوالا چھینا ہے، جو انہوں نے چیزیں جو مہنگی کی ہیں، جو کہتا تھا وہ شہباز شریف کہ میں کپڑے بیچوں گا اور آگے آپ کو سستا آٹا دوں گا، آپ اس کی تقریریں اٹھا کے دیں گے، اس نے تو ہمارے کپڑے اتار دیے ہیں، اس نے تو ایک غریب کے کپڑے، جینا مشکل کر دیا ہے غریب لوگوں کا۔ جینا دیہڑی آرام دار کر دیا، مزدور سے بالکل۔ جا کے پوچھیں کہ جو آرام کی نیند جا کے ان پناہ گاہوں میں اور لنگر خانوں میں اپنی راتیں گزارتا تھا، اس سے پوچھیں ذرا کیا حالات انہوں نے کیے ہیں۔ تو میرا یہ آپ کو پیغام بھی ہے اور آپ سے درخواست ہے میری کہ اسی طرح آپ نے ساتھ دینا ہے، اپنے کپتان جناب عمران خان کا ساتھ دینا ہے، اسد عمر صاحب کا ساتھ دینا ہے، ہماری پوری ٹیم کا ساتھ دینا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم ان کو ان کے گھر چھوڑ کے آئیں گے۔ بہت شکریہ جی۔ تھینک یو۔